बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बहैसियत मुसलमान वैसे तो हमें हर लम्हा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और क़यामत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हर शख्स के लिए गैर मुतवक्की है। जिसकी ज़िंदगी का अख्तिताम हो गया उसके लिए क़यामत है, लेकिन बाकायदा दुनिया का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाना असल क़यामत है, जिसके बारे में हमें पहले से बता दिया गया है। कई अहादीस मुबारका में क़यामत बर्पा होने के हवाले से निशानियाँ बताई गई हैं, जो आज हम अपने इर्द गिर्द पूरी होते देख रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में पूछा गया तो सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि लोग तुमसे क़यामत के मुताल्लिक़ सवाल करते हैं, तुम फरमाओ उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो, शायद क़यामत करीब ही हो। दोस्तों, मुख्तलिफ अहादीस और रिवायात में क़यामत की बहुत सी निशानियों का जिक्र किया गया है, जिनमें से चंद एक ऑथेंटिक अहादीस आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम क़यामत के इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने अपने आप को अगर आज ना बदला तो फिर शायद कभी बदलने का मौका भी ना मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक दीन इस्लाम का लाइफ स्पैन 1500 साल से तजावुज़ नहीं करेगा, और आज का इस्लामी कैलेंडर देखा जाए तो हम 1446 हिजरी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो वक्त सर पनान पहुँचे कि जिसका अहादीस में जगह जगह पर जिक्र किया गया है। ये वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसे मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, दज्जाल का खुरूज और दाबतुल अर्ज़ वो बड़ी निशानियाँ हैं जो क़यामत के इंतहाई करीब ज़हूर पज़ीर होंगी। मगर इसके अलावा अहादीस में बयान की गई कुछ निशानियाँ ऐसी हैं जिन्हें आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और आंखों से देखते हुए भी गाफिलों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम उन बड़ी निशानियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिनमें सूरज का मगरिब से निकलना एक बड़ी निशानी है, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और इंसान इस खुशफहमी में गुनाह करता जा रहा है कि अभी बहुत वक्त पड़ा है। कुछ अरसे बाद तौबा कर लेगा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगा, लेकिन इसी असना में अगर सूरज मगरिब से तुलू हो गया तो उसकी तमाम प्लानिंग्स धरी रह जाएंगी। अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर बैठेगा और अल्लाह के करीब होने का मौका हाथ से गवा बैठेगा। क़यामत की जो अलामात अहादीस में बयान की गई हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हम क़यामत के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मौजूद हैं। कई अहादीस में इन हालात और वाक़यात के बारे में बात हुई है जो क़ुर्ब क़यामत के वक्त पेश आएंगे, जैसा कि तीसरी जंग अज़ीम का शुरू होना। दोस्तों, आज हम जिस तरह मौजूदा दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिसमें यहूदी फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हैं और पूरी दुनिया से जंग बंदी के प्रेशर के बावजूद वो अपनी ढिठाई पर कायम है, इसलिए साफ नज़र आता है कि दुनिया एक बहुत बड़ी खाना जंगी का शिकार होने वाली है, जिसे तीसरी जंग अज़ीम भी कहा जा सकता है, और यह क़ुर्ब क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह कुरान और हदीस में बयान की गई कई पेशन गोइयाँ ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कई निशानियाँ ऐसी हैं जो अपनी तकमील के मरहले पूरे कर रही हैं। रिवायात में ये भी बयान हुआ है कि क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो उस वक्त जो मुसलमान दुनिया में होंगे उन्हें वो कुछ इस तरह से वरगलाएगा और अपने आप को एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश करेगा कि कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान उसकी पैरवी में लग जाएंगे। उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझते हुए अपने ईमान को दाव पर लगा देंगे। अहदीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाही दे दी है कि दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त कायम होगी जब जानवरों यानी भेड़, बकरियां, ऊँट वगैरह चरवाने वाले चरवाहे एक दूसरे से लंबी इमारतें बनाने लगेंगे। आज आप अरब ममालिक पर नज़र दौड़ाएं तो कुछ अरसा पहले तक ये लोग ऊँट, गधे, भेड़ और बकरियां चराया करते थे, और आज ये चरवाहे एक दूसरे से लंबी और ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला कर रहे हैं। आज दुनिया की बुलंद तरीन इमारत भी इन्हीं चरवाहों के पास है, जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है। आज अरबों की बनाई गई ये इमारतें आसमान को छूती हैं और बादलों से बातें करती हैं। क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई गई है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत ज़ाहिर हो जाएगी।
زنا عام ہوگا اور قمر یعنی شراب مختلف مشروبات میں استعمال کی جائے گی۔ آج وہ دور آ چکا ہے کہ نالج عام ہے لیکن علم رفع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا جہالت کی گھاٹیوں میں اتر چکی ہے۔ علماء کرام کے نام پر جاہلوں کی ایک کثیر تعداد اکٹھی ہو چکی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے اور مختلف کولڈ ڈرنکس کے نام پر الکوہل ملے مشروبات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، وقت سکڑ جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور ہر طرف قتل عام ہوگا۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فتنے ہر طرف برپا ہیں، ہر طرف قتل عام ہے، زلزلوں کی کثرت ہے اور وقت سکڑ چکا ہے۔ جو کام پہلے سالوں میں ہوتا تھا وہ آج مہینوں میں بھی نہیں بلکہ دنوں میں ہو رہا ہے۔ سالوں کا وقت سکڑ کر دنوں تک آ پہنچا ہے۔ وقت کا یہ سکڑ جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے واقعات پر غور کریں تو ایک مسلمان واضح طور پر قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہوتے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ دوستوں حالات چاہے کسی بھی رخ پر چلے جائیں، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تمام پیشن گوئیاں کسی بھی طور پر غلط نہیں ہو سکتی اور یہ پوری ہو کر ہی رہیں گی۔ اس لیے ہمارا ان سب نشانیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ پانی کی طرح بہے گا، صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ صدقہ اگر کسی کو پیش کرے گا تو صدقہ لینے والا کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی خاص کر عربوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ عرب جو کچھ عرصے پہلے تک ایک بھوکی ننگی قوم تھی، اس وقت ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت ہے کہ ان میں کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہے، گوشت عرب ممالک سے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ عربوں کے بھیجے ہوئے اسی مال سے آج بیشتر ممالک کے مدرسے اور فلاحی ادارے چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ عرب کی سرزمین شاداب ہو جائے گی اور نہروں سے بھر جائے گی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب ایک صحرائی علاقہ ہے، لیکن آج آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ سعودی عرب میں لاکھوں مربع کلومیٹر کا رقبہ سرسبز و شاداب ہو چکا ہے، جو کبھی صحرا ہوا کرتا تھا، اور پانی کی پائپ لائنز جگہ جگہ بچھائی جا چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری امت وہی کرے گی جو اس سے پہلی امتوں نے کیا، یعنی کہ اس امت میں وہ تمام برائیاں آ چکی ہوں گی جو اس سے پہلے برباد ہونے والی امتوں میں موجود تھی۔ آج آپ امت محمدیہ میں وہ تمام برائیاں دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے والی امتوں میں موجود تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں اور اپنے ہاتھوں سے خلق کی گئی مخلوقات کی غلامی کرنے لگے۔ آج انسان روبوٹکس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس انسان کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ آج سائنٹسٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے روبوٹس کی غلامی کرے گا۔ آج کمپیوٹرز کو سوچنے سمجھنے کی طاقت سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ جب یہ مشینیں سوچنے لگیں گی تو انسان کو اپنا غلام بنا لیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو اور اپنے صحوف کو زیور لگانے لگو پس تباہی و بربادی ہوگی۔ آج آپ بہت عالی شان زیبائش و آرائش والی مساجد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسی مسجدیں ہیں جو بڑے بڑے محلوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ مسجدیں خوبصورت ترین ہوتی جا رہی ہیں، وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ان میں موجود نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کسی قوم کے بارے میں کہ وہ قریب ہی دھس گئی ہے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت کا سایہ ہے، یعنی جب زمین دھسنا شروع ہو جائے گی تو قیامت انتہائی قریب آ چکی ہوگی۔ جیسے کوئی چیز قریب آتی ہے تو پہلے اس کا سایہ آپ پر پڑتا ہے۔ آج آپ گوگل پر سنک ہولز لکھ کر تلاش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں زمین جگہ جگہ سے اچانک دھسنی شروع ہو گئی ہے اور زمین کے دھسنے کے واقعات روزانہ کا معمول بن چکے ہیں، یعنی کہ وہ عظیم تباہی بالکل ہمارے سر پر آ چکی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حکومت ان کو سونپی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں، اس وقت انتظار کرنا قیامت کی اس گھڑی کا۔ دوستو، آج پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو جہاں جہاں بھی آپ کو حکمران نظر آئیں گے وہ حکمرانی کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ حکمران پوری دنیا کو فساد زدہ کر چکے ہیں۔ انہی حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے دنیا تیسری اور آخری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دوسروں کو الجھائیں گے، تذبذب کا شکار بنائیں گے، کنفیوژنز پیدا کریں گے اور دین اور دنیا کو دو الگ الگ چیزیں بتائیں گے۔ بھیڑوں کی کھالیں پہنے ہوئے ہوں گے تاکہ لوگوں کو آسانی سے اپنے جال میں پھنسا سکیں۔ ان کی زبانیں شہد سے میٹھی ہوں گی مگر دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے۔ آج آپ غور کریں تو نام نہاد علماء کرام نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے۔ لوگوں نے دین کو صرف عبادت سمجھ لیا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جنہیں علماء دین سمجھ رہے ہیں ان کے دل بھیڑیوں کی مانند ہے، اور یہ ایسے علماء کرام ہیں جو دین کا بھلا کرنے کے بجائے دین کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور اس کی سمجھ رکھنے والے بہت کم لوگ رہ جائیں گے، اور قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مشرک لوگ مومن کے ساتھ بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں گے۔ آج قرب قیامت کی یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ قرآن کو سمجھنے والے بہت کم رہ چکے ہیں، اور قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ حلق سے آواز نکلتی ہے اور قرآن صاف پڑھنے کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ آج ملحد مشرک مومن آپس میں اس طرح بحث مباحثہ کر رہے ہیں جس کی طرف یہ حدیث اشارہ کر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت انتہائی قریب ہوگی جب بارشوں کی کثرت ہوگی مگر نباتات کی قلت، حکمرانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مگر حکمرانی کا حق ادا کرنے والے بہت ہی کم ہوں گے۔ یہی بارشیں جو کبھی نباتات اگاتی تھیں آج فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک جب زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی اور اتنی ہی مقدار میں بارش ہوتی تھی جتنا پانی اس فصل کو چاہیے ہوتا تھا، آج بارشوں کی یہی کثرت زمین اور فصل کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ آج قرآن کو سریلی سی سریلی آواز میں پڑھا جا رہا ہے مگر قرآن کی اصل روح سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں حکمران کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں مگر حکمرانی کا حق ادا کرنے والے چند ہی لوگ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو وہ ایک ایسی گھڑی ہوگی کہ اس وقت جو شخص جو کچھ بھی کر رہا ہوگا سب وہیں کا وہیں دھرا رہ جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص روٹی کا لقمہ منہ میں لے کر جا رہا ہوگا تو اس کا وہ لقمہ وہیں رہ جائے گا اور اسے کھانے کی مہلت بھی نہ ملے گی۔ اس طرح کی مثالیں دینے سے مراد یہ ہے کہ معاشرتی طور پر مسلمان یہ بات سمجھ لیں کہ قیامت کتنی اچانک آئے گی۔ کئی مستند اسلامی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، ایک بھی کلمہ گو مسلمان زندہ نہیں رہے گا، سب غیر مسلم ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ قیامت سے 30 سال پہلے دنیا میں بچوں کی پیدائش ہونا بند ہو جائے گی، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ بچے چاہے جس بھی مذہب سے ہوں وہ معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو شعور کی عمر کو پہنچنے سے پہلے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے قیامت کی ہولناکی کا عذاب نہیں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اور دنیا میں جتنے بچے بھی ہیں وہ قیامت سے پہلے بالغ اور باشعور ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں 5 اہم ترین دور گنوائے، جن میں پہلا دور وہ ہے جسے دور نبوت کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی اور دین کی تکمیل بھی۔ اس کے بعد مشین نے دین اسلام کو دنیا کے دوسرے خطوں تک پھیلایا اور اسلام نافذ کیا۔ اس کے بعد تیسرا دور وہ ہے جب مسلمانوں کی مختلف خطوں میں حکومتیں رہیں اور اسے دور ملوکیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کئی مشہور و معروف اسلامی حکمران گزرے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کیا، اور کئی حکمران ایسے بھی تھے جنہوں نے الٹا دین اسلام کو بدنام کیا، جو دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے اور جنہوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا خون بہایا۔ پھر چوتھا دور ایسا آیا جب اسلامی حکومتوں کا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ اسلامی حکمران دین کی اصل روح کو مکمل طور پر بھول بیٹھے اور عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی میراث کو پوری طرح کھو دیا اور اسلامی ریاستیں بکھرتی چلی گئیں۔ یہ دور غلامی کہلایا جا سکتا ہے، جب مسلمان حکمران مغربیت کی غلامی کا شکار ہو گئے اور مسلمان دنیا بھر میں رسوا ہونے لگے۔ آج اگر ہم اس دور پر غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک اسی دور غلامی میں جی رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی طرح ہی مغرب کے غلام ہیں۔ اسلامی ریاستوں میں رہنے کے باوجود ہمارا ملکی نظام، ہمارا بجٹ، ہمارا معاشی اور معاشرتی سسٹم ایک ایک چیز ان کے مطابق چل رہی ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک وہی چوتھا دور چلا آ رہا ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔
اس کے بعد ہی ایک ایسا دور، ایک ایسا وقت آئے گا جب مسلمان ایک عالمی عروج دیکھیں گے۔ یہ وہی 5واں دور ہوگا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ اور سکیڑ کر دکھا دی گئے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہو کر رہے گا کہ امت مسلمہ عالمی حکمرانی حاصل کرے گی۔ اس وقت مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو مسلمان بے حد زب و حالی کا شکار نظر آتے ہیں۔ عالمی حکمرانی کے آثار نظر تو نہیں آتے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارے عقیدے کی مضبوطی ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ چاہے ہمیں حالات اس طرح نہ لگیں، لیکن یہ بھی ہو کر رہے گا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا اور روئے زمین پر کوئی ایسا کونا نہ ہوگا، کوئی ایسا خیمہ باقی نہ رہے گا جہاں اسلام داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ دو طرح سے ہوگا، یا تو مسلمان دوسری قوموں کو مغلوب کر لیں گے، یا دین اسلام ہر شخص کے دل میں گھر کر لے گا۔ دوستو، یہ وہ احادیث ہیں جو ایک مسلمان کے لیے امید کی کرن کا کام کرتی ہیں۔ وہ مسلمان جو آج کے حالات سے خوفزدہ ہیں، جو خود کو مغلوب ہوتا دیکھ رہے ہیں، وہ اس امید پر اپنے ایمان کی مضبوطی قائم رکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب انہیں عروج نصیب ہوگا۔ اور احادیث میں بیان کردہ یہ تمام وہ حالات ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہو کر رہیں گے، اور بات ہے کہ کب ہوں گے اور کس انداز سے ہوں گے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ دوستو، آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ انسان سوچ رہا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، تو یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ وقت ہی تو نہیں رہ گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اللہ کے روبرو پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آج بھی کوئی اپنی ضد پر اڑا رہا تو وہ اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر لے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جو کہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔